पोस्ट ग्रेजुएटेड क्लास के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की ट्रिप की बस भरपूर हल्ले गुल्ले के साथ मोटरवे पर दौड़ रही थी। चेक पोस्ट पर थोड़ी देर रुकने के बाद बस मरी के रूट की तरफ रवाना हो गई। स्टूडेंट्स ने भरपूर अंदाज में नारे लगाए, हुर्रे, मरी का सफ़र शुरू हो चुका है। मैडम अरीबा और सर हसन लड़के लड़कियों की इन शरारत भरी हरकतों पर मुस्कुराए जा रहे थे। मुझे इस वक्त बहुत अच्छा लगता है जब गाड़ी गोल चक्कर काटती हुई पहाड़ पर चढ़ती है और हम ज़मीन को पीछे छोड़ते हुए बुलंदियों को छूने लगते हैं। मिस अरीबा ने सीट से पुश्त टिकाते हुए लंबा सांस खींचा। इसमें कोई शक नहीं, चढ़ाई पर चढ़ने का एहसास बहुत पुरमज़ा होता है। दिल तमाम अफकार से आज़ाद होकर खुशियों की फ़िज़ा में झूमने लगता है। सर हसन ने भी अपनी राय दी। पीछे से एक स्टूडेंट ने सर हसन की बात सुनकर कहा, थोड़ा सा इंतज़ार कर ले सर, हम हवा में परवास करने वाले हैं। सर हसन ने मुस्कुराते हुए मिस अरीबा की तरफ देखा। मिस अरीबा बस की आखिरी सीट पर बैठे 4 स्टूडेंट की तरफ देख रही थीं। सर हसन ने महसूस किया कि मिस अरीबा एकदम संजीदा हो गई हैं। क्या बात है, आप वहाँ पीछे क्या देख रही हैं? जो मैं महसूस कर रही हूँ, क्या वो तुम महसूस नहीं कर रहे? मैं इन 4 स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो आखिरी सीट पर बैठे हैं। हाँ, देख रहा हूँ कि दूसरे स्टूडेंट्स के शोर शराबे में वो चारों मुसलसल खामोश हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं। अमीरजादों की ये बिगड़ी हुई औलाद ऐसी ही है। ये चारों बहुत मूडी हैं, इनकी अपनी ही दुनिया है। तुम इनके बारे में क्यों सोच रही हो? क्या तुम इन्हें जानती नहीं? इन्हें जानती हूँ, इसीलिए तो परेशान हूँ। पुररौनक माहौल में किसी एक इंसान की खामोशी किसी तूफ़ान का पेश खेमा होती है। तुम्हारा वास्ता तो इनके साथ ज़्यादा रहता है। तुम इनके बारे में कितना जानते हो? छोड़ो, इस कदर पुरमज़ा सफ़र को मैं बोर नहीं करना चाहता। अभी चढ़ाइयों का सफ़र शुरू नहीं हुआ, अभी बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें बहुत शौक़ है तो बताता हूँ। हुरिया, विशा, ख़याम और फहरजाद, ये चारों क्लास के नालायक तरीन स्टूडेंट हैं। ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे तो इस बात पर हैरत होती है कि ये चारों यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुँच गए। इनकी तालीमी हालत देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। मैंने इन चारों में कुछ अजीब सी बातें महसूस की हैं, इसलिए मैं तुमसे इनके बारे में पूछ रही हूँ। तुम बताओ कि तुमने क्या महसूस किया है, फिर मैं तुम्हें मज़ीद कुछ बताऊँगा। अरीबा ने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र डाली और फिर आहिस्तगी से कहने लगी, ये चारों हमेशा एक साथ ही रहते हैं। इन्हें एक दूसरे के पल पल की खबर होती है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये चारों क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे। ये नहीं होता कि आज हुरिया क्लास में नहीं है और कल विशा नहीं है। ये चारों एक साथ ही क्लास से गायब होते हैं। मैंने एक स्टूडेंट को इन चारों का ताक़ुब करने को कहा। इस स्टूडेंट ने बताया कि वो चारों बार बार यूनिवर्सिटी के म्यूज़ियम में जाते हैं और कभी कभी यूनिवर्सिटी के ऐसे हिस्सों में जाते हैं जहाँ इन्हें तन्हाई मैसर आए। हसन की तमाम तर तवज्जो अरीबा की तरफ मरकूज़ हो गई। म्यूज़ियम में वो चारों क्या कर रहे थे? तुमने उस स्टूडेंट से पूछा? अरीबा ने तजब्जुब किसी कैफियत में अपने सर को झटका। इस स्टूडेंट का कहना है कि इन चारों ने म्यूज़ियम से कुछ चुराया है, कुछ छोटे छोटे स्टफ्ड, मगर जब मैंने इन चारों की तलाशी ली तो मुझे कुछ नहीं मिला और म्यूज़ियम की अशिया में कुछ कमी नहीं लगी। हसन ने अरीबा की सीट पर हाथ रखा, मगर मुझे कुछ मिला था। मैंने भी इनकी मशकूक हरकत का नोटिस लेते हुए हुरिया को किसी काम से भेज के इसके बैग की तलाशी ली। मुझे इसके बैग से ब्लैक मैजिक की बुक मिली। मैंने वो बुक इसके बैग में वापस रख दी। इसी तरह से मैंने ख़याम के बैग की तलाशी ली। इसके बैग से मुझे हीरोइन भरे सिगरेट मिले। मैंने प्रिंसिपल साहब को वो सिगरेट दिखाए तो उन्होंने इस पर कुछ एक्शन ना लिया, बस ख़याम को बुलाकर डांट दिया। ये भी हो सकता है कि ये चारों ही ड्रग्स लेते हों। वो दोनों जूं जूं इन 4 स्टूडेंट्स की बातें कर रहे थे, वो तफरी भरे माहौल से कटते जा रहे थे। एक स्टूडेंट बंदर की तरह छलांग लगाकर इन दोनों के दरमियान आ गया। सर, आप क्यों इस कदर संजीदा बैठे हैं? आपने जो कहा था क्या भूल गए हैं? आपने कहा था कि ट्रिप पर जाएंगे तो मैं तुम्हारा उस्ताद नहीं तुम्हारा दोस्त बनकर रहूँगा। हसन ने मुस्कुराते हुए अरीबा की तरफ देखा। और मिस अरीबा, ये भी तुम्हारी टीचर नहीं है? अरीबा ने घूर कर हसन की तरफ देखा। जी नहीं, मैंने इनसे ऐसी कोई बात नहीं कही थी। 3 स्टूडेंट मजीद खड़े हो गए। हम कुछ नहीं जानते, आप दोनों हमारे साथ अंताक्षरी खेलें। एक स्टूडेंट का गाना जिस हर्फ पर ख़त्म होगा, दूसरे को इसी हर्फ से गाना शुरू करना होगा। अरीबा ने मुंह बनाया। हसन, कोई बात नहीं अरीबा, इनका साथ देते हैं। फिर हसन ख़याम से मुखातिब हुआ, तुम चारों भी खेलो। ख़याम की जगह जवाब विशा ने दिया, हमारा मूड नहीं है। अरीबा ने सर को खफीफ सा झटका दिया। ये लड़की विशा मुझे तो एक आंख नहीं भाती। नाक में नथनी और जीन्स के साथ शॉर्ट शर्ट, मुहज़्ज़िब घरों की लड़कियों के ये तौर तरीक़े नहीं होते। बागी लोग हर उस रिवायत से बगावत करते हैं जो इन पर ज़बरदस्ती मुसल्लत की जाए,
چاہے وہ ان کے فائدے کے لیے بھی ہو۔ تم انہیں چھوڑو، انتاکشری کھیلتے ہیں، حسان نے کہا۔ جب انتاکشری کا کھیل شروع ہوا تو ہنسی اور مذاق میں کب 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو گیا پتہ بھی نہ چلا۔ حسان نے شیشے سے باہر جھانک کے زوردار نعرہ لگایا، بس اب کھیل ختم، پہاڑی سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیٹس انجوائے اٹ، یہ مجھے سب بہت پسند ہے۔ اریبہ نے مسکراتے ہوئے لمبا سانس کھینچا، دل چاہتا ہے کہ قدرت کے بنائے ان دل فریب مناظر کو آنکھوں میں جذب کر لوں۔ دو ہیکل پہاڑوں پر لگے چیڑ کے درخت جیسے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے۔ کچھ فاصلے کے بعد بس ایک ناہموار تنگ سڑک پر گولائی میں چکر کاٹتی ہوئی پہاڑی پر چڑھنے لگی۔ سانپ کی طرح لہریں بناتی ہوئی سڑک کو پیچھے چھوڑ کر ہم آسمان کو چھو رہے ہیں۔ ایک لڑکے نے ونڈو اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے نعرہ لگایا۔ پہاڑی سلسلوں کا پر لطف سفر سبھی لڑکے لڑکیوں کے لیے خوشی بھری تفریح کا باعث تھا۔ تقریباً سبھی قدرت کے ان شاہکاروں کی پراسرار خوبصورتی میں محو تھے۔ پرمزہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سفر انتہائی پرخطر بھی تھا۔ کچھ سفر کے بعد اب بس بلند ترین چڑھائیوں کی طرف رواں دواں تھی۔ ونڈو اسکرین سے کھائیوں کی طرف دیکھتے تو سر چکرا جاتا۔ پروفیسر حسان نے اسٹوڈنٹ سے کہا، یہاں پر لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے اور یہ راستہ بھی دشوار گزار ہے، خاص طور پر ایک بھری ہوئی بس کے لیے، اس لیے تم سب درود شریف کا ورد کرتے رہو۔ بلند ترین پہاڑیوں کے بعد مری آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے قصبوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہاڑوں پر لوگوں کے بے ترتیب گھروں کی آبادی حیران کن تھی۔ کہیں گھر پہاڑوں کی چوٹیوں پر دکھائی دیتے اور کہیں کھائیوں میں پہاڑوں کے کناروں پر آویزاں دکھائی دیتے۔ جس علاقے سے ان کی بس گزر رہی تھی وہ بلند ترین پہاڑی سلسلہ تھا۔ خیام اور فواد نے اپنے اپنے بیگ سنبھالے اور بس کے دروازے کے قریب بس کا راڈ پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ تم لوگ اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، یہ سفر اس طرح کھڑے ہو کر کرنے والا نہیں ہے، حسان نے ان دونوں سے کہا۔ خیام نے دھیرے سے پوچھا، یہ پڑوکسل کا علاقہ ہے؟ ہاں، حسان نے سرسری سے جواب دیا۔ خیام کے قریب بیٹھے ہوئے لڑکے نے مضحکہ آمیز انداز میں کہا، کیوں، تم نے یہاں سے چھلیاں لینی ہیں؟ سارے اسٹوڈنٹس ہنس پڑے۔ وشا اور حوریہ بھی خیام اور فواد کے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ اس بار انہیں مس اریبہ نے ڈانٹا، تم لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، جاؤ جا کے اپنی سیٹ پر بیٹھو۔ فواد کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ بکھر گئی، جس کے ساتھ ہی اس نے چلتی ہوئی بس کا دروازہ کھول دیا۔ پھر ان چاروں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے گہری کھائی میں اس طرح چھلانگ لگا دی جیسے انہوں نے پیراشوٹ باندھ رکھے ہوں اور انہیں گرنے کا خطرہ نہ ہو۔ روکو، گاڑی روکو، پروفیسر حسان نے چلا کر ڈرائیور سے کہا۔ ڈرائیور نے ایمرجنسی بریک لگائی اور بس سڑک کے کنارے پر زوردار جھٹکے سے جا رکی۔ پروفیسر صاحب، اس سڑک پر بس روکنا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، مگر ہمارا اس جگہ اترنا ضروری ہے۔ تم ایسا کرو، مجھے اور اریبہ کو اور 3 لڑکوں کو ادھر چھوڑ دو، باقی طالب علم گاڑی میں ہی بیٹھے رہیں۔ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوٹل ہے، وہاں اسٹوڈنٹس کو چھوڑ کر واپس آنا۔ جیسا پروفیسر حسان نے کہا ڈرائیور نے ویسا ہی کیا۔ پروفیسر حسان اریبہ کے ساتھ عارفین، حیدر اور بلال وہیں اتر گئے۔ اس اچانک پریشانی نے پروفیسر اور اریبہ کے ہوش اڑا دیے تھے۔ ٹرپ کے ساتھ جانے کی ساری خوشی ہوا ہو گئی۔ وہ پانچوں سڑک کے ساتھ پہاڑی سلسلے میں بکھر گئے۔ وہ چاروں انسان تھے یا سیب؟ اس کھائی میں کس طرح کھو گئے؟ یہاں تو اس قدر گہرائی اور خوفناک پہاڑ ہیں کہ کوئی زندہ ہی نہیں بچ سکتا۔ حسان نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ عارفین، حیدر اور بلال بھی تھک ہار کے واپس آ گئے۔ سر، ان چاروں کا کچھ پتہ نہیں چلا، ہمیں تو لگتا ہے کہ ان چاروں نے خودکشی کی ہے، عارفین نے اپنی پھولی ہوئی سانس کے ساتھ رائے دی۔ اریبہ تذبذب کی کیفیت میں بولی، تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ یہاں کیا خودکشی کرنے آئے تھے؟ حسان جو فرسٹریشن میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا چڑھ کر بولا، اگر خودکشی کرنی بھی تھی تو ہمارے ساتھ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہیں پر بھی اپنا شوق پورا کر لیتے۔ اب ہم یونیورسٹی والوں کو اور ان چاروں کے پیرنٹس کو کیا جواب دیں گے؟ حسان، باتیں کر کے وقت برباد نہ کرو، ہمیں پولیس اور ریسکیو کی مدد لینی ہوگی۔ حسان نے اریبہ کی بات سنتے ہی پولیس اور ریسکیو کے نمبر ملائے اور ان سے مدد مانگی۔ اریبہ نے ان چاروں اسٹوڈنٹس کے والدین کو فون کر کے ساری صورتحال بتائی اور یونیورسٹی کے پرنسپل کو بھی صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا۔ یہ خبر ملتے ہی ان چاروں کے والدین نے کوہرام برپا کر دیا۔ پروفیسر حسان اریبہ سے جھگڑ پڑا، ابھی یہ خبر بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ فون کالز کی وجہ سے ہم اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پائیں گے۔ یہ خبر سننے کے بعد ان لوگوں کا رد عمل کچھ بھی ہو مگر انہیں حالات سے آگاہ کرنا ضروری تھا۔ تم پولیس اور ریسکیو سے رابطہ کرو۔ اریبہ نڈھال ہو کر بڑے پتھر پر بیٹھ گئی۔ حسان بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ واقعہ ایسی جگہ پر ہوا ہے کہ جب تک ریسکیو یا پولیس یہاں تک پہنچے گی بہت دیر ہو چکی ہوگی۔
کتنی ہی دیر کیوں نہ لگ جائے، وہ چاروں ملیں یا نہ ملیں، لیکن ہمیں ان کی تلاش میں کوئی کمی نہیں چھوڑنی ہوگی۔ اریبہ کی بات سنتے ہی حسان نے ریسکیو سے رابطہ کیا۔ اس کے بعد وہ اریبہ سے گویا ہوا، میں نے فون کر دیا ہے، تھوڑی دیر تک ریسکیو کی ٹیم روانہ ہو جائے گی، ہم سب مل کر ان چاروں کو ڈھونڈیں گے، ہمیں دوسرے اسٹوڈنٹس کا بھی خیال رکھنا ہوگا، میں ڈرائیور سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ تمہیں لے جائے گا، میں تمہارے پاس ہی رکوں گی، سمجھا کرو، دوسرے اسٹوڈنٹس کے پاس بھی کسی کو ہونا چاہیے۔ حسان نے ڈرائیور کو فون کیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ڈرائیور وہاں پہنچ گیا۔ حسان کے کہنے پر وہ کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی لے آیا تھا۔ اریبہ اس کے ہمراہ چلی گئی۔ گہری کھائی کے گھمبیر پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کی تاریک غار سے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سامنے سے اس غار کا منہ چھوٹا تھا، مگر اندر سے وہ وسیع اور گہری تھی۔ ٹارچ کی دتھی دتھی روشنی میں حوریہ، فواد، خیام اور وشا پتھر سے پشت لگائے غار کے اندر ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وشا کے بازوؤں پر شدید چوٹ آئی تھی، خیام اس کے زخم پر مرہم لگا رہا تھا۔ وشا کے حلق سے سی سی کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ اس نے خیام کی طرف دیکھا۔ مجھے تو تمہارا اور فواد کا پلان بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم یہاں سے کس طرح نکلیں گے؟ ایک تو راستہ دشوار اور دوسری طرف پروفیسر حسان، جس گھر کی تم بات کر رہے ہو وہاں تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ خیام نے دھیرے سے وشا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم صرف اپنا خیال رکھو، میں اور فواد سب سنبھال لیں گے، ہم دونوں نے سب کچھ پلان کر رکھا ہے، بس تم اور حوریہ اس بات کا خیال رکھو کہ پروفیسر حسان ہم تک نہ پہنچے۔ فواد اور حوریہ نے اپنے بیک پیک کے بیلٹس ٹائٹ کیے اور خیام کے قریب آ گئے۔ خیام، جلدی ڈریسنگ کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، فواد نے کہا۔ خیام نے فواد کی طرف دیکھا۔ پروفیسر حسان اور اس کے ساتھ بہت سے لوگ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، ابھی باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن ہمارا اس طرح کسی ایک جگہ رکنا بھی ٹھیک نہیں ہے، جو ہماری منزل ہے وہاں تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، اس جگہ پہنچنے کے بعد کوئی ہمیں ڈھونڈ نہیں سکتا۔ خیام نے اپنا بیک پیک اٹھایا اور فواد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو، اس غار میں ہم محفوظ ہیں، یہ غار باہر سے اس قدر تنگ ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں کوئی چھپ بھی سکتا ہے، یہ جگہ بہت خطرناک ہے، پروفیسر حسان اور اس کے آدمی زیادہ دیر تک ہمیں نہیں ڈھونڈیں گے، یقیناً وہ مغرب سے پہلے چلے جائیں گے اور پھر ہم رات کے اندھیرے میں اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم جانتے ہو کہ تمام راستے کس قدر دشوار گزار ہیں اور اندھیرے میں۔ حوریہ نے فواد کی بات کاٹ دی۔ آئی تھنک خیام ٹھیک کہہ رہا ہے، رات کے اندھیرے میں ہمیں کتنی ہی دشواری کیوں نہ ہو، ہمیں دن کی روشنی میں باہر جانے کا رسک نہیں لینا چاہیے۔ یہاں ٹھہرنا بھی تو رسک ہے، فواد نے کہا۔ دیکھا جائے گا۔ حوریہ نے اپنا بیک پیک پھینک دیا۔ فواد بھی بیگ پھینک کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ادھر پروفیسر حسان ریسکیو ٹیم کی مدد سے ان چاروں کو تلاش کر رہا تھا۔ غار کی گھمبیر تاریکی میں وہ اپنے سارے کام ٹارچ کی معمولی سی روشنی میں کر رہے تھے۔ حوریہ نے اپنے بیگ سے برگرز نکالے اور اپنے دوستوں کو دیے۔ خیام نے برگر کا ایک لقمہ لیا اور فواد سے گویا ہوا، جس ریسٹ ہاؤس کی تم بات کر رہے ہو، تم نے مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتایا، بس یہی بتایا ہے کہ وہ سالوں سے بند پڑا ہے، وہاں کوئی نہیں جانتا اور وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا بھی ہے۔ فواد نے مسکراتے ہوئے کیچپ برگر پر ڈالا۔ اس ریسٹ ہاؤس کی کہانی بہت دلچسپ ہے، 2 سال پہلے میری ایک لڑکے سے دوستی ہوئی تھی، اس نے مجھے اس ریسٹ ہاؤس کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ ریسٹ ہاؤس اس کے دادا کا تھا۔ لینڈ سلائڈنگ ہوئی تو اس ریسٹ ہاؤس کے ساتھ 3 ریسٹ ہاؤس نیست و نابود ہو گئے۔ اس ریسٹ ہاؤس کے اوپر لینڈ سلائڈنگ سے 2 اطراف سے پہاڑ اس طرح سرک گئے ہیں کہ وہ ریسٹ ہاؤس نہ صرف چھپ گیا ہے بلکہ رہائش کے قابل بھی نہیں ہے، مگر ہمیں جو عمل کرنا ہے اس کے لیے وہ جگہ ٹھیک ہے، ہماری وہاں موجودگی کے بارے میں کسی کو بھی شک نہیں ہو سکتا۔ وشا نے دلچسپی سے پوچھا، کسی نے تو کوشش کی ہوگی اس ریسٹ ہاؤس کی نئی کنسٹرکشن کی؟ ہاں، میرے دوست کے چچا نے کوشش کی تھی، مگر ان کی اس ریسٹ ہاؤس سے لاش ملی، اس کے بعد کسی نے اس ریسٹ ہاؤس کی کنسٹرکشن ہی نہ کی۔ اور وہ تمہارا دوست؟ وشا نے پوچھا۔ اس کا پچھلے مہینے انتقال ہو گیا۔ مگر کیسے؟ وشا چونک گئی۔ میں نے معلوم نہیں کیا، وہ میرا اتنا قریبی دوست نہیں تھا، بس اس کا وقت پورا ہو چکا ہوگا۔ حوریہ نے سراسیمہ نگاہوں سے فواد کی طرف دیکھا۔ کہیں اس ریسٹ ہاؤس میں آصف کا سایہ تو نہیں؟ اگر آصف کا سایہ نہیں بھی ہے تو ہم وہاں جا رہے ہیں نا، آصف کا سایہ ہو جائے گا۔ خیام اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ فواد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آواز بند کرو اپنی، ہم سب کو مروانے کا ارادہ ہے۔ وشا نے تنزیہ نگاہ سے فواد کی طرف دیکھا۔ تم الٹ بول رہے ہو، ہم تو زندگی سے بھاگ رہے ہیں اور موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فواد چڑ گیا۔ ہم تمہیں اپنے ساتھ زبردستی نہیں لائے، تم خود آئی ہو،
ابھی بھی وقت ہے، اگر ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو پروفیسر حسان کے ساتھ چلی جاؤ۔ نہیں، مجھے اس دنیا میں واپس نہیں لوٹنا جس نے مجھے سوائے غموں کے اور کچھ نہیں دیا۔ مجھے اپنے ایک ایک دکھ کا حساب لینا ہے اس دنیا سے۔ وشا سنجیدہ ہو گئی۔ دوسری طرف پروفیسر حسان نے ریسکیو ٹیم کے ساتھ ان چاروں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ ان چاروں کے گھر والے بھی پہنچ گئے تھے، وہ بھی اپنے طور پر ان چاروں کو ڈھونڈتے رہے، مگر وہ سب ناکام رہے۔ بالآخر اندھیرا ہونے پر ان سب کو واپس لوٹنا پڑا۔ ان چاروں کے گھر والے بھی پروفیسر حسان کے ساتھ ہوٹل لوٹ گئے۔ رات کا اندھیرا ہونے پر فواد، خیام، وشا اور حوریہ غار سے نکلے اور انتہائی مشکل سے سڑک تک پہنچ گئے اور ریسٹ ہاؤس کی طرف چل پڑے۔ بہت مہارت اور ہوشیاری سے وہ ریسٹ ہاؤس کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ رات کے اندھیرے میں پہاڑوں میں چھپا ہوا ریسٹ ہاؤس بالکل بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ انہیں ریسٹ ہاؤس ڈھونڈنے میں کافی دیر لگی۔ فواد اور خیام اپنی اپنی ٹارچ سے ریسٹ ہاؤس کے اندر داخل ہونے کا راستہ ڈھونڈنے لگے۔ وشا اور حوریہ بہت تھک گئی تھیں، وہ دونوں ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئیں۔ خیام نے فواد کو آواز دی، ادھر آؤ فواد، دروازہ مل گیا ہے۔ فواد خیام کے پاس گیا، اس نے دروازے کو چھوا، اس پر تو قفل لگا ہوا ہے۔ ان دونوں نے دروازے کا قفل توڑا۔ حوریہ اور وشا بھی سامان اٹھائے ان دونوں کی طرف بڑھ گئیں۔ جو ہی خیام نے دروازہ کھولا، دھول سے اسے کھانسی آنے لگی۔ حوریہ نے آگے بڑھ کر مکڑی کے بڑے بڑے جالے صاف کیے اور وہ چاروں اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی فواد نے دروازہ بند کر دیا اور وہ چاروں خود کو قدرے محفوظ سمجھنے لگے۔ وہ جوں آگے بڑھ رہے تھے، دھول اور بڑے بڑے جالوں سے انہیں سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ یہ چھوٹا سا ریسٹ ہاؤس 3 کمروں، ایک کچن اور ایک باتھ روم پر مشتمل تھا۔ یہ ساری عمارت انتہائی خستہ حال تھی۔ دیواروں پر دراڑیں، چھتیں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی، فرش دھول، مٹی اور پتھروں سے بھرا ہوا تھا۔ وشا اپنے کپڑے جھاڑتی ہوئی اکتاہٹ میں بولی، یہ ریسٹ ہاؤس نہیں کھنڈر ہے۔ خیام فرش سے نوکدار پتھر اٹھا کر راستہ صاف کرنے لگا۔ جیسا بھی ہے، ایک کمرہ تو مل کر صاف کرنا ہوگا تاکہ ہم رات گزار سکیں۔ حوریہ نے کمرے کے چاروں طرف ٹارچ گھمائی، تھوڑا بہت صاف کر لیتے ہیں، باقی دن کی روشنی میں صاف کریں گے۔ یہاں پر کون سا بجلی ہے؟ اندھیرے میں اس طرح چیزوں کو الٹ پلٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ چاروں جس کمرے میں کھڑے تھے وہ ہال نما بڑا کمرہ تھا۔ کمرے کے فرنیچر کو کپڑوں سے ڈھانپا ہوا تھا۔ سفید کپڑوں کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ دیمک نے اس فرنیچر کا کیا حال کیا ہوگا۔ دیوار پر انتہائی پرانی طرز کی وال کلاک لگی تھی۔ دیوار کے ساتھ آتش دان تھا جس پر سفید جالی کے پردوں کی طرح جالے لٹک رہے تھے۔ وہ چاروں سردی سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ حوریہ اپنے کندھے سکیڑے آتش دان کے قریب آئی، کاش یہاں آگ جل جائے، ہم سارے ادھر ہی رات گزار لیں گے۔ وشا بھی حوریہ کے قریب آ گئی، اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، لیکن ہمیں لکڑیاں کہاں سے ملیں گی؟ فواد نے کرسی پر سے کپڑا اتارا، یہ گلا سڑا فرنیچر کس کام آئے گا؟ یہ کہہ کر فواد نے کرسی کو، جس کو دیمک نے جگہ جگہ سے کھوکھلا کر دیا تھا، 2-3 ضربیں لگائیں۔ کرسی 2-3 حصوں میں ٹوٹ گئی۔ آتش دان صاف کرنے کے بعد خیام اور وشا نے وہاں لکڑیاں رکھ کر آگ جلانے کا انتظام کیا اور فواد اور حوریہ کمرے کی تھوڑی بہت صفائی کرنے لگے۔ خیام نے لکڑیاں ترتیب دے کر اپنے لائٹر سے ان میں آگ لگا دی۔ آگ جل گئی تو وہ چاروں آتش دان کے قریب بیٹھ گئے۔ حوریہ اپنے کندھے سکیڑے چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فواد، یہ چھت اس قدر خستہ حال ہے، نہ جانے کب ہمارے اوپر آ گرے۔ گرتی ہے تو گر جائے، ہر جنگ جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ تم ہر طرح کا ڈر اپنے اندر سے نکال پھینکو۔ آسانیوں بھری زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ زندگی میں ایڈونچر ہونا چاہیے، چیلنجز ہونے چاہیے۔ حوریہ جیسے تپ گئی، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں بزدل نہیں ہوں، لڑکی ہونے کے باوجود سینے میں پتھر جیسا دل رکھتی ہوں، مگر کسی غیر محفوظ جگہ کو محفوظ کہنا حماقت ہے اور میں احمق نہیں ہوں۔ میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا، تمہارا اس مشن میں ہونا ہی تمہاری بہادری کی دلیل ہے۔ اس مشن میں آنے والے ہر فرد کا سینہ پتھر کا ہی ہے جس پر احساسات چھید نہیں کر سکتے۔ ہمارے والدین خواہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ہمیں مردہ تصور کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ خیام نے بھی فواد کی تائید کی، اب ہمیں وہ ہمارے حال پر چھوڑ دیں، ہم ان کی اولاد تھوڑی ہیں، ہم تو ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں ہیں، اب ہم وہی کچھ کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا۔ حوریہ نے فواد کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، ہمیں ان جیسا عام انسان نہیں، ہمیں تو خاص بننا ہے۔ اس ساری گفتگو میں وشا خاموش تھی، بیٹھے بیٹھے کہاں کھو گئی، سوچ کے دریچوں سے اپنے ماضی میں جھانکنے لگی تھی، جہاں اس کی ماں اس پر اپنی محبتیں نچھاور کر رہی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی،
ڈیڈی انتہائی مصروف رہتے تھے، مگر ماں کی محبت جیسے اس کی ہر کمی پوری کر دیتی تھی۔ ڈیڈی کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، وہ زیادہ بیرون ملک ہی رہتے، اگر گھر پر ہوتے تو اپنے آفس میں نیٹ پر مصروف رہتے۔ وہ 16 برس کی ہوئی تو تقدیر نے اس سے جیسے اس کی ساری خوشیاں چھین لی۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اس کے ڈیڈی نے تو 2 ماہ بھی صبر نہ کیا اور نئی شادی رچا لی۔ سوتیلی ماں کے برتاؤ نے وشا کی شخصیت میں جو تبدیلیاں پیدا کیں، اس سے اس کی راہیں گم ہو گئیں۔ اپنے ہی گھر میں انجان ہونے کے احساس نے اسے بے گھر کر دیا۔ خیام نے وشا کے سر پر تھپکی دی۔ تم کہاں کھو گئی ہو؟ وشا کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ کچھ نہیں، میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب ہم والدین کے گھر میں اپنے مجسم وجود میں اپنا آپ کھو دیتے ہیں تو وہ ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے، مگر جب ہمارا وجود ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے تو ہمیں تلاش کرتے ہیں۔ خیام نے اپنی جیکٹ اتار کر وشا کے کندھوں پر ڈال دی۔ اب وہ ہمیں جتنا بھی ڈھونڈ لیں ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ باتیں کرتے کرتے کب ان کی آنکھ لگ گئی انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ چھت کی دراڑوں میں سے اور بند کھڑکیوں کے چرے ہوئے دروازوں میں سے سورج کی روشنی چھن چھن کر ان کے چہروں پر پڑی تو وہ نیند سے بیدار ہوئے۔ فواد، حوریہ اور خیام دھیرے دھیرے آنکھیں کھول رہے تھے، مگر وشا کو پانی کی طلب ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اس نے اپنے قریب پڑی ہوئی پانی کی بوتل اٹھائی اور اس کا ڈھکن کھول کر بوتل منہ سے لگایا۔ اس کی نظر ارد گرد کے ماحول پر پڑی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کمرے کا ماحول تبدیل ہو چکا تھا۔ فرش صاف ستھرا تھا، اس پر گندگی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ گندے کپڑوں سے ڈھانپا ہوا بوسیدہ فرنیچر نئے فرنیچر کی طرح دمک رہا تھا۔ پانی وشا کے منہ میں ہی رہ گیا۔ اس نے بمشکل پانی حلق میں اتارا تو خیام کو جھنجھوڑتے ہوئے اٹھانے لگی۔ خیام، اٹھو، کیا بات ہے؟ سخت نیند آ رہی ہے، ایک یہ سورج سونے نہیں دے رہا، اوپر سے تم۔ وشا نے ایک بار پھر اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اٹھو خیام۔ وشا کی گھبرائی ہوئی آواز سے فواد اور حوریہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ خیام بڑبڑاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اب بتاؤ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ میری طرف نہیں، سامنے دیکھو۔ وشا نے اس کا چہرہ سامنے کی طرف موڑ دیا۔ خیام کے ساتھ ساتھ فواد اور حوریہ بھی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی، او مائی گاڈ، یہ سب کیسے ہو گیا؟ فواد نے پھرتی سے اپنے بیگ سے اپنی پسٹل نکالی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کوئی ہے۔ ہاں، بلا شبہ ہمارے آنے سے پہلے یہاں کوئی رہتا ہوگا۔ وہ چاروں یکدم چوکنے ہو گئے۔ حوریہ اور وشا دھیرے دھیرے چلتی ہوئی فرنیچر کے قریب آئی۔ حوریہ نے صوفے کو چھوا۔ ایک رات میں کوئی انسان اتنی صفائی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بھی تب جب یہاں بجلی بھی نہ تھی۔ صفائی کی بات تو ذہن مان سکتا ہے، مگر یہ گلا سڑا فرنیچر، یہ کیسے نیا بن گیا؟ وشا صوفے کے قریب آئی۔ خیام نے اپنی گن نکالی اور وشا سے مخاطب ہوا، تم دونوں یہیں ٹھہرو، ہم ابھی آتے ہیں۔ وہ دونوں ریسٹ ہاؤس کے سارے کمروں میں گئے۔ باقی کمرے بھی ہال کی طرح صاف ستھرے تھے اور ان کے فرنیچر چمک رہے تھے۔ کھنڈر نما ریسٹ ہاؤس ایک خوبصورت رہائش گاہ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ فواد اونچی اونچی آواز میں چلا رہا تھا، کون ہے یہاں؟ سامنے آؤ۔ مگر ہر طرف سناٹے سرگوشی کر رہے تھے کہ یہاں برسوں سے کوئی نہیں آیا۔ ان چاروں کے علاوہ اس ریسٹ ہاؤس میں کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں کچن میں داخل ہوئے تو ہر چیز اپنی جگہ سلیقے سے سیٹ تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر گرم گرم ناشتہ لگا ہوا تھا اور اس کے ساتھ تازہ پھل پڑے تھے۔ فواد نے مبہوت نظروں سے خیام کی طرف دیکھا۔ یار، ان غیر آباد پہاڑوں پر اور اس کھنڈر میں یہ سب کچھ کیسے؟ اور پورے ریسٹ ہاؤس میں کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ خیام نے اپنا سوکھا ہوا حلق تر کیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص باہر گیا ہو۔ باہر جانے کا دروازہ تو اندر سے بند ہے، اس کے علاوہ باہر جانے کا کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں۔ فواد نے اپنی گن بیلٹ میں ڈال لی۔ جو کچھ بھی ہے، کسی نے یہ ناشتہ ہمارے ہی لیے بنایا ہے، میز پر پوری 4 پلیٹیں پڑی ہیں۔ خیام نے کہا، مگر ہم یہ چیزیں نہیں کھا سکتے، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ فواد نے بے چینی سے ارد گرد دیکھا تو اس کی نظر کچن کی دیوار پر ٹھہر گئی، جہاں کسی نے خون سے لکھا تھا، طلسماتی اور سنسناتی دنیا میں تمہارا خیر مقدم۔ وشا، حوریہ، جلدی آؤ۔ خیام کے پکارنے پر وشا اور حوریہ کچن میں داخل ہوئیں۔ دونوں تحریر پڑھ کر دم بخود رہ گئیں۔ یہ تحریر اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ریسٹ ہاؤس میں کسی ماورائی قوت کا بسیرا ہے۔ حوریہ نے دیوار کے قریب جا کے دیوار کو چھوا تو خون میں چپچپاہٹ ابھی تک موجود تھی۔ یہ تحریر تازہ خون سے لکھی گئی ہے، کسی نے واقعی ہمیں خوش آمدید کہا ہے، مگر ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ یہ کہہ کر حوریہ نے اپنے دونوں بازو مشرق و مغرب کی سمت پھیلا دیے، آنکھیں بند کر لیں اور بلند آواز میں گویا ہوئی، ہم تمہارے مہمان ضرور بنیں گے،
مگر ہمیں ثبوت دو کہ تم کوئی ماورائے قوت ہو یا انسان ہو۔ حوریہ، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ فواد حوریہ کی طرف بڑھنے لگا تو جسم کو جھلسا دینے والی تیز حرارت نے اسے حوریہ سے دور کر دیا۔ حوریہ جس حالت میں کھڑی تھی اسی حالت میں جیسے پتھر کی ہو گئی۔ وشا اور خیام بھی اسے پکارتے رہے مگر اس نے کسی کی طرف بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ اپنے دوستوں کی طرف پلٹی تو اس کے چہرے کے خد و خال تبدیل ہو چکے تھے۔ چہرے کی جلد سلیٹی مائل ہو کے سلوٹوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وشا چیخ کر خیام کے کندھے سے لگ گئی۔ حوریہ مردانہ گرجدار آواز میں بولی، طلسماتی اور سنسناتی دنیا میں خوش آمدید۔ تم فانی دنیا کے کمزور لوگوں کو چھوڑ کر ہماری دنیا میں شامل ہونے آئے ہو۔ اپنے دل سے انسانوں کے ڈر کو نکال پھینکو۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جس مشن پر آئے ہو صرف اس پر دھیان دو۔ مجھے اپنا دوست سمجھو۔ تمہاری ہر مشکل تمہارے پکارنے سے پہلے حل کر دوں گا۔ میں ولہان ہوں، بار بار یہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ میری پوروں میں بھی آگ ہے اور میری سانسوں میں بھی۔ کچھ دیر یہاں اور رکا تو یہ ریسٹ ہاؤس جل کر راکھ ہو جائے گا اور ساتھ میں تمہاری دوست بھی۔ آواز کے ختم ہوتے ہی حوریہ کا جسم بجلی کے سے جھٹکے لینے لگا۔ ایک سفید ہیولا اس کے جسم سے نکل کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ حوریہ زمین پر اس طرح گری جیسے کسی نے اسے زمین پر پٹخ مارا ہو۔ فواد نے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ وہ نڈھال تھی، اسے پانی پلایا۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ حوریہ نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹتے ہوئے فواد کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کچھ نہیں، تمہیں چکر آ گیا تھا۔ فواد نے حوریہ کو سہارا دیتے ہوئے کھڑا کیا۔ وہ چاروں ڈائننگ ٹیبل کی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ بھوک تو بہت لگی ہے، کیا خیال ہے؟ خیام نے فواد سے پوچھا۔ فواد نے لاپرواہی سے کہا، دیکھا جائے گا، شروع کرو۔ حوریہ نے پلیٹوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیے۔ یہ کسی کی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ خیام نے تمسخرانہ انداز میں حوریہ کی طرف دیکھا۔ خود ہمیں ناشتے کی پیشکش کر کے اب منع کر رہی ہو؟ کیا مطلب؟ حوریہ نے حیرت سے خیام کی طرف دیکھا۔ فواد نے مسکراتے ہوئے حوریہ سے کہا، تم ناشتہ کرو، ہم تمہیں بعد میں ساری باتیں بتا دیں گے۔ ان چاروں نے ناشتہ کر لیا اور اس کے بعد وہ چاروں اپنے مشن کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ پروفیسر حسان اور اریبہ، خیام، وشا، حوریہ اور فواد کے والدین کے ساتھ مسلسل ان چاروں کی تلاش میں مصروف تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا ان چاروں کے والدین کے خدشات بڑھتے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے پروفیسر حسان اور اریبہ پر دباؤ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ تقریباً پورا ہی دن وہ لوگ تلاش میں مصروف رہے۔ رات کو تھک ہار کے واپس ہوٹل آئے اور گمشدہ اسٹوڈنٹس کے والدین اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ پروفیسر حسان اور اریبہ اپنے اپنے کمروں میں جانے کی بجائے باہر بینچ پر ہی بیٹھ گئے۔ رات کے اندھیرے میں اس پہاڑ کا منظر بہت ہی خوبصورت تھا۔ آسمان پر ٹمٹماتے ہوئے ستارے اتنے قریب محسوس ہو رہے تھے کہ یہ گمان ہو رہا تھا جیسے وہ اس آسمان میں ہی کہیں موجود ہیں۔ پہاڑوں کے نشیب و فراز پر جگمگاتے ہوئے گھر بھی اس طرح دکھائی دے رہے تھے جیسے قدرت نے کچھ ستارے ان پہاڑوں پر بھی پھینک دیے ہوں، مگر یہ ساری خوبصورتی حسان اور اریبہ کے لیے بے معنی ہو گئی تھی۔ اریبہ کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ حسان، یہ سب کیا ہو گیا؟ ہم کتنے شوق سے اسٹوڈنٹس کو تفریح کے لیے لے کر آئے تھے اور اس پریشانی کا شکار ہو گئے۔ مجھے تو بار بار اس غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے ان چاروں پر نظر کیوں نہیں رکھی۔ ان کا عجیب برتاؤ دیکھ کر ہمیں انہیں اپنے ساتھ نہیں لانا چاہیے تھا۔ ہمارے اسٹاف کی، یونیورسٹی کی کس قدر بدنامی ہوئی ہے۔ پروفیسر حسان نے لمبا سانس کھینچا۔ یہ سب باتیں تو قابل برداشت ہیں، مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ان چاروں کو کچھ ہو گیا تو ان کے والدین پر کیا گزرے گی۔ مری کا کوئی ہوٹل ہم نے نہیں چھوڑا، مری کے قریبی علاقوں کے ہوٹلوں میں بھی ڈھونڈا۔ دور دراز کے علاقوں میں تو وہ اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتے، مگر پھر بھی وہاں پر فون کے ذریعے ہوٹلز کے مالکان سے رابطہ ہے۔ ٹریفک پولیس کو الرٹ کر دیا گیا ہے، پورے شہر میں پولیس پھیلی ہوئی ہے۔ وہ چاروں آخر گئے کہاں؟ اریبہ مسلسل کچھ سوچ رہی تھی، پھر اس نے حسان کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کے والدین کو ان چاروں کی گزشتہ دنوں کی حرکات سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ اس سے بھی ان چاروں کی تلاش میں مدد ملے گی۔ آخر ان چاروں کے ذہن میں چل کیا رہا تھا؟ انہوں نے کھائی میں چھلانگ لگا دی؟ ان چاروں کی غیر اخلاقی حرکات کا نوٹس نہ لینے کے جس قدر ذمہ دار ہم ہیں، اتنے ہی ذمہ دار ان کے والدین ہیں۔ صبح ہوتے ہی اریبہ اور حسان نے ان چاروں کے والدین کو باہر لان میں بلایا۔ وہ سب باہر لان میں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پریشانی سے سب کی حالت بہت خراب تھی۔ ایک رات مزید گزر جانے کے بعد ان کا حوصلہ ٹوٹنے لگا تھا۔ فواد کے والد ہائی بلڈ پریشر کے مریض تھے۔
حسان کی بات شروع کرنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھے، اب یہاں پر ہمیں کیوں بلایا ہے؟ آپ لوگ باتیں کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا وقت برباد نہ کریں، ہم اپنے طور پر اپنے بچوں کو ڈھونڈیں گے۔ پلیز انکل، آپ تحمل سے ہماری بات سنیں۔ اریبہ نے انہیں کرسی پر بٹھایا اور پھر حسان کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے خود بات شروع کی۔ دیکھیے، کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کا تعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح ان چاروں تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ گمشدہ ہونے سے قبل وہ چاروں کس قسم کے حالات سے دوچار تھے۔ ان دنوں ان کی حرکات کیا تھیں؟ وہ کس قسم کے لوگوں سے مل رہے تھے؟ میرا مطلب ہے کہ وہ کس راستے پر چل رہے تھے؟ ایسا کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ اگر ان سب باتوں کا علم ہو جائے تو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں گئے ہوں گے۔ خیام کی والدہ کو اریبہ کی بات معنی خیز لگی۔ وہ باقی لوگوں سے بھی مخاطب ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ آپ مرد حضرات یہیں ٹھہریں اور ہم خواتین اپنے گھروں میں جا کے ان کے کمروں کی تلاشی لیتی ہیں۔ ان کے کمپیوٹر سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ان کا میل جول کن لوگوں سے تھا۔ وشا کے والد نے بھی اس کی بات کی تائید کی اور کہا، اس علاقے کا تو ہم نے چپا چپا چھان مارا ہے، ویسے بھی ادھر پولیس انہیں تلاش کر رہی ہے، ہم انہیں دوسری جگہوں پر تلاش کرنا چاہیے۔ مس اریبہ کے کہنے کے مطابق ہمیں ان کی چیزوں کی تلاشی بھی لینی ہوگی۔ میں آج ہی گھر کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ حسان نے اریبہ سے سرگوشی کے انداز میں کہا، میرا خیال ہے کہ تم جو بات کہنا چاہتی تھی وہ کہہ دو، تمہاری بات یہ سب زیادہ غور سے سنیں گے۔ اریبہ نے بات شروع کی تو بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ ندامت کے احساس سے اس کی زبان میں جیسے بل آ گیا، کیونکہ جو کچھ وہ بتانے جا رہی تھی اس کا ذمہ دار اس کا سٹاف بھی تھا۔ پھر بھی اس نے ہمت کر کے دوبارہ بات شروع کی۔ یونیورسٹی کے دوسرے اسٹوڈنٹس کی نسبت ان چاروں کا برتاؤ بہت عجیب تھا۔ تعلیمی حالت کا تو آپ لوگوں کو علم ہے، وہ کلاس میں سب سے پیچھے تھے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان کا ہر عمل ایک جیسا تھا۔ ایک بات کا مجھے افسوس ہے کہ ان کی کچھ باتیں جو ہمیں آپ لوگوں کے علم میں لانی چاہیے تھیں، ان سے ہم آپ کو آگاہ نہیں کر سکے۔ پروفیسر حسان نے ایک بار حوریہ کے بیگ کی تلاشی لی تھی تو انہیں اس کے بیگ سے بلیک میجک کی کتاب ملی۔ اسی طرح سے انہوں نے خیام کے بیگ کی تلاشی لی تو انہیں اس کے بیگ سے ڈرگز ملی۔ حسان نے پرنسپل صاحب کو ان باتوں سے آگاہ کیا تو انہوں نے حوریہ اور خیام کو اپنے آفس میں بلا کر سمجھا دیا، مگر آپ لوگوں کو اس صورتحال سے آگاہ نہیں کیا۔ حوریہ اور خیام کے والدین کسی قسم کے سخت رد عمل ظاہر کرنے کی بجائے سر جھکائے خاموش تھے، جیسے وہ خود بھی اپنے بچوں کی ان حرکات سے واقف تھے۔ حوریہ کی والدہ نے ٹیشو سے اپنے آنسو پوچھے، ان سب باتوں کا جتنا ذمہ دار آپ کا سٹاف ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے۔ یہ تو اساتذہ کی کاوش کا نتیجہ ہے کہ وہ یونیورسٹی تک پہنچ گئے، مگر رشتوں کے معمولات میں وہ اس قدر باغی کیسے ہو گئے؟ ان کا برتاؤ ایسا جارحانہ ہو گیا کہ انہیں ہر طرف سے دھتکار اور نفرت ملنے لگی۔ ایسا کیا ذہنی انتشار تھا کہ وہ ڈرگز کی طرف مائل ہو گئے؟ حوریہ کی والدہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان چاروں کے والدین ایک روز کے لیے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ انہوں نے ان چاروں کے کمروں کی اچھی طرح تلاشی لی، ان کے کانٹیکٹ چیک کیے اور جو اشیاء خاص لگیں انہیں ایک بیگ میں ڈال لیا۔ خواتین اپنے گھروں میں رہ گئیں اور ان چاروں کے والد دوبارہ مری پہنچ گئے۔ انہوں نے پولیس کی مدد سے تلاش کا دائرہ وسیع کر دیا اور دور دراز کے علاقوں میں بھی تلاش شروع کر دی۔ حسان اور اریبہ نے باقی اسٹوڈنٹس کو ان کے گھروں تک پہنچا دیا اور خود وہیں ٹھہر گئے۔ دیو ہیکل پہاڑوں کی خاموش وادی میں چیڑ کے درختوں میں گونجتی بندروں کی چیخدار آوازیں سناٹے کو دہلا رہی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے جانوروں کی آوازیں ساتھ شامل ہو جاتی تو یوں محسوس ہوتا گویا دو قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی ہے۔ بندروں کا غول اچانک پھوٹنے والے فوارے کی طرح نمودار ہوتا اور وہ ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگوں کے تبادلے میں مصروف نظر آتے۔ مادائیں اپنی پیٹھ پر بچوں کو چڑھائے اس سلسلے میں بہت پھرتیلی نظر آتیں۔ فواد اور خیام صحن میں بیٹھے اپنے ہتھیاروں کی صفائی میں مصروف تھے۔ وشا بڑی سی شال اوڑھے دھیرے دھیرے ٹہل رہی تھی۔ وہ صحن میں لگے خوبصورت گول پتھروں پر پاؤں رکھتے ہوئے مسلسل یہ سوچ رہی تھی کہ جب ہم لوگ یہاں آئے تھے تو یہ عمارت کھنڈر تھی اور یہ فرش نہیں تھا، یہ بس مٹی ہی مٹی تھی۔ یا تو کسی ماورائی قوت نے جادو سے یہ سب کچھ بدل دیا ہے، یا پھر ہم کئی سال پیچھے ماضی میں پہنچ گئے ہیں جب یہ ریسٹ ہاؤس نیا نیا بنا تھا۔ وہ چلتے چلتے کب کیاری کے پاس پہنچ گئی اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ ہرے ہرے تازے پتوں کی ڈالی نے اس کے ہاتھ کو چھوا تو وہ ہڑبڑا کر رہ گئی۔ اس نے سہمی سہمی نظروں سے پودوں سے بھری کیاری کی طرف دیکھا۔ اس سنگلاخ زمین پر یہ جیتے جاگتے سانس لیتے پودے کہاں سے آ گئے؟ اس نے سرخ گلاب کی پتیوں کو ہاتھ سے چھوا تو اس کی انگلیاں لہو سے بھر گئیں۔ وہ چیخ کر دوسری طرف پلٹی تو خیام سے ٹکرا گئی۔ خیام، یہ دیکھو میرے ہاتھ۔ اس نے خیام کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے۔ خیام نے اس کے ہاتھوں کو چھوا۔ کیا ہوا تمہارے ہاتھوں کو؟ یہ تو صاف ہیں۔ وشا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی ہاتھوں کی طرف دیکھا۔
میں نے گلاب کے پھولوں کو چھوا تو میرے ہاتھوں میں لہو لگ گیا۔ کون سا گلاب؟ وہاں کیاری میں تو گلاب کے پودے ہیں ہی نہیں۔ وشا نے کیاری کی طرف دیکھا تو واقعی وہاں گلاب کا پودا نہیں تھا۔ وشا نے خیام کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر کمرے میں لے گئی۔ یہاں بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وشا اس کے قریب بیٹھ گئی۔ خیام، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، یہ جگہ بہت عجیب ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ کیوں نہیں سوچ رہا کہ جب ہم یہاں آئے تھے تو یہ جگہ کھنڈر تھی، پھر ایک دم سب کچھ بدل گیا۔ یہ ریسٹ ہاؤس کسی شیطانی طاقت کی آماج گاہ ہے۔ یقیناً یہ کئی سال پہلے ایسا ہی ہوگا جب اس میں انسانوں کی گہما گہمی ہوتی ہوگی۔ مگر لینڈ سلائیڈنگ میں جن لوگوں کی جان چلی گئی، کیا پتہ ان کی روحیں بھی اس ریسٹ ہاؤس میں بھٹکتی ہوں۔ خیام نے وشا کے سہمے ہوئے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ان سب باتوں سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جن کی آنکھوں میں زندگی کے خواب ہوتے ہیں، مگر ہم جس منزل کے مسافر ہیں، اس کی راہ میں ڈر و خوف کو اپنے پیروں کی دھول میں رونتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ فواد کمرے میں داخل ہوا۔ خیام، آج مغرب کے بعد ہی ہم اپنا عمل شروع کریں گے، فواد نے خیام کی طرف بیٹھتے ہوئے کہا۔ حوریہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ خیام نے فواد کی طرف دیکھا۔ ابھی یہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ فواد نے پوچھا۔ ہمیں یہ عمل پہاڑوں کے وسط میں کرنا ہے اور آگ بھی جلانی ہے۔ ہماری تلاش میں پولیس کے آدمی چپے چپے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ 2 روز تک دیکھ لیتے ہیں، ان لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ہم اس علاقے میں نہیں ہیں۔ مگر ہم تو بہت لیٹ ہو جائیں گے، 2 دن کے بعد بھی تو وہ لوگ ہمارے علاقے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ویسے بھی وہ عمل ایسا ہے کہ اس کے پورے ہونے کے بعد ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فواد کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ خیام بول پڑا۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم پہلی بار میں ہی اس عمل میں کامیاب ہو جائیں گے؟ فواد نے اٹھ کر خیام کا گریبان پکڑ لیا۔ تم کمزور ہو تو دفع ہو جاؤ ہمارے گروپ میں سے۔ حوریہ نے فواد کو خیام سے پیچھے کیا۔ یہ وقت آپس میں جھگڑنے کا نہیں ہے، تحمل سے بیٹھ کر کچھ سوچتے ہیں۔ تم دونوں کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہم کوئی اور راستہ نکال لیں گے۔ فواد حوریہ کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا۔ خیام بھی غصے سے سر کو جھٹک کر بیٹھ گیا۔ سارے خاموشی سے سر جھکائے کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر حوریہ خیام سے گویا ہوئی۔ ہمارے عمل کے لیے یہی شرط ہے نا کہ جس جگہ عمل کیا جائے وہ جگہ پہاڑوں کے وسط میں ہو، جہاں سے کھلا آسمان دکھائی دے۔ تو یہ عمل ہم ریسٹ ہاؤس کے صحن میں کر سکتے ہیں۔ خیام بلا تعامل بولا۔ تم نے تو دیکھا ہے کہ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے صحن کا آدھا حصہ ڈھک گیا ہے، تھوڑے سے حصے سے ہی آسمان دکھائی دیتا ہے۔ حوریہ فوراً بولی، دکھائی تو دیتا ہے نا، تم لوگ خواہ وہم کر کے کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ وشا نے بھی حوریہ کی تائید کی۔ مجھے بھی حوریہ کی بات سے اتفاق ہے، ہمیں وقت ضائع کیے بغیر آج ہی مغرب کے بعد وہ عمل کر لینا چاہیے۔ فواد خاموشی سے سب کی باتیں سنتا رہا، پھر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر صحن میں چلا گیا۔ خیام بھی اس کے پیچھے پیچھے صحن میں چلا گیا۔ خیام کو دیکھتے ہی فواد نے صحن کے اطراف میں بلند ترین پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ ان بلند ترین پہاڑوں پر کوئی بھی نہیں چڑھ سکتا جو ہمیں دیکھ لے، اس لیے حوریہ کی بات ٹھیک ہے، ہم صحن میں ہی عمل شروع کریں گے۔ خیام مسلسل پہاڑوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ ہمیں تلاش کرنے کے لیے ہیلی کاپٹرز بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ فواد سر جھٹک کر بولا، اتنے روز سے ایسا کچھ نہیں کیا، ایک دن میں کیا کر لیں گے؟ بس زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آج مغرب کے بعد اپنا عمل شروع کریں گے۔ خیام نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ دونوں اندر کمرے میں چلے گئے۔ خیام وشا کے قریب بیٹھ گیا۔ فواد کیا کہہ رہا ہے؟ وشا نے خیام سے پوچھا۔ خیام نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم مغرب کے بعد ہی عمل کریں گے۔ وشا نے گہری نظر سے خیام کی طرف دیکھا۔ تم بات پلان کی کر رہے ہو اور تمہارا لہجہ تمہارے دل کی کیفیت کی چغلی کھا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ خیام نے سوالیہ نظروں سے وشا کی طرف دیکھا۔ وشا نے مسکراتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ مجھے بتاؤ کیا سوچ رہے ہو؟ خیام نے گہری نظر سے وشا کی طرف دیکھا۔ وہی سوچ رہا ہوں جو ایک پل کے لیے تم بھی سوچو گی۔ آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں، نہ جانے ہم ایک دوسرے کے دوست رہیں گے بھی یا نہیں، نہ جانے اس عمل کا انجام کیا ہوگا۔ جو کچھ بھی ہو، موت سے برا انجام تو نہیں ہو سکتا، اور ہم اپنی یہ زندگی نہیں چاہتے، مگر یہ ضرور چاہیں گے کہ ہم جو روپ بھی لیں ایک دوسرے سے ضرور ملیں۔ وشا نے خیام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حوریہ اور فواد بھی اداس بیٹھے تھے۔ ایک عجیب سا اضطراب تھا ان کے اندر، بالکل ایسے ہی جیسے دیے کی لو بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرنا چاہتے تھے۔ اپنی زندگی کو شکست و سمیت خدا حافظ کہہ کر خود کو ایک نئی جنگ کے لیے آمادہ کر رہے تھے۔ ایک دوسرے سے باتیں کرتے کرتے کب مغرب کا وقت ہو گیا انہیں علم ہی نہ ہوا۔ وہ چاروں پھرتی سے اٹھے اور کتابیں اٹھائے اس خوفناک عمل کی تیاری کرنے لگے۔ عمل کے طریقہ کار کو دہرانے کے بعد خیام اور
فواد نے لکڑیاں اکٹھا کرنا شروع کیں۔ پھر وہ لکڑیاں اکٹھا کر کے صحن کے درمیان میں رکھیں اور انہیں آگ لگا دی۔ ان لمحوں میں انہوں نے اپنے دل سے ہر طرح کے ڈر کو نکال پھینکا اور اپنی پوری توجہ اپنے عمل کی طرف مرکوز کر دی۔